शायद याद नहीं मेरा, शायद याद नाम सलाउद्दीन। अस्सलाम वालेकुम गाइस, फेमस पर्सनैलिटीज की बायोग्राफी में आज हम तरीक के ऐसे नाकाबिले फरामोश किरदार के बायोग्राफी देखेंगे जिसे दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को कैसे फतह किया और अजीम सल्तनत को कैसे शिकस्त दी, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और तरीक के अहम हक़ाइक़ से वाकिफ हो सके। नाज़रीन, आज हमें एक ऐसे जंगजू के बारे में बात करेंगे जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और ईसाइयों के अजीम लश्कर को शिकस्त दी। ये वाक़या है 12वीं सदी का, जब सुल्तान अपनी फौज के साथ खैमाज़न थे। इनके खेमे के बाहर एक कम उम्र लड़की खड़ी थी। वो खेमे में दाखिल तो होना चाहती थी लेकिन खौफ से इसका जिस्म लरज़ रहा था। आखिर इसने हिम्मत कर खेमे का पर्दा उठाया और खेमे में दाखिल हुई। इसके सामने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बैठा था। सुल्तान ने लड़की को देखा और पूछा, तुम्हारे आने का मकसद क्या है? लड़की ने डरते डरते कहा, मैं आपसे एजाज़ मांगने आई। एजाज़ इस शहर का नाम है जिसे सुल्तान ने 38 दिन की लड़ाई और हजारों जानों की कुर्बानियों के बाद फतह किया था। इस शहर के लिए सुल्तान ने अपनी जिंदगी भी खतरे में डाल दी थी, फिर भी लड़की को इनकार नहीं कर सका और लड़की को हीरे जवाहरात देकर रुखसत किया। सुल्तान जानते थे इस लड़की को इनके दुश्मनों ने भेजा है, फिर भी सुल्तान ने इसकी बात मान ली और एजाज़ शहर दे दिया, क्योंकि ये लड़की सुल्तान के मौसन नूरुद्दीन जंगी की बेटी थी। वही नूरुद्दीन जंगी जिन्होंने ख्वाब में नबी पाक की जियारत की थी और नबी पाक की कब्र तक सुरंग लगाने वाले 2 यहूदियों को कत्ल कर दिया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदाइशी हुक्मरान नहीं थे बल्कि इनके चचा नूरुद्दीन जंगी के कमांडर थे। इस हैसियत में इनके चचा हर जंग में सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपने साथ ले जाते। इस दौर में इस्लामी सल्तनत कई हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी। अब्बासी सल्तनत सिर्फ बगदाद तक महदूद रह चुकी। इराक और शाम के इलाके ज्यादातर खुद मुख्तार हुक्मरानों के कंट्रोल में थे जो हर वक्त आपस में लड़ते रहते थे। मिस्र पर फातमी खानदान की हुकूमत थी। बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन के कई इलाकों पर सलीबियों का कंट्रोल था। इन हालात में शाम के बेशतर इलाकों पर कब्जा कर लिया। नूरुद्दीन जंगी ने मिस्र की मदद के लिए फौजें भेजी तो इस फौज में सलाहुद्दीन अय्यूबी भी थे। इस ज़माने में मिस्र की हालत ये थी कि करप्शन की वजह से फातमी सल्तनत बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। अख्तियारात खलीफा से ज़्यादा वजीरों के पास थे। इन हालात में सलाहुद्दीन अय्यूबी जो अपने चाचा की वफात के बाद फौज के कमांडर बन चुके थे, इन्होंने खलीफा को फातमी सल्तनत से हटा दिया और खुद मिस्र पर हुकूमत करने लगे। मिस्रियों ने कभी इतना सकी हुक्मरान नहीं देखा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र का गवर्नर बनते ही कायरा का सारा खजाना गरीब अवाम में तकसीम कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी शायद मिस्र के गवर्नर की हैसियत से ही जिंदगी बसर कर देते, लेकिन नूरुद्दीन जंगी की वफात ने इनकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया। साजिशी दरबारियों ने जंगी खानदान की सल्तनत आपस में तकसीम कर ली। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यह सूरत हाल देखी, इन्होंने मिस्र को एक अलग सल्तनत में तब्दील कर दिया और खुद इसके सुल्तान बन गए। इन्होंने नूरुद्दीन जंगी के साजिशी उमरा को सबक सिखाने का फैसला कर लिया और शाम पर हमला कर दिया। इनकी ख्वाहिश तो थी कि नूरुद्दीन जंगी का बेटा इनका साथ दे, लेकिन वो साजिशी उमरा के हाथों में खेल रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जल्द ही दमिश्क फतह कर ली। दमिश्क से लेकर मिस्र तक एक बड़े इलाके के हुक्मरान बन गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमदिल, सकी, बहादुर तो थे, लेकिन इनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इनका दिल बहुत बड़ा था। वो अपने दुश्मनों की खूबियों की तारीफ करते और मौका मिलता तो पुरानी दुश्मनियां बुलाकर अपने बदतरीन दुश्मन को भी दोस्त बना लेते। सुल्तान का एक ऐसा ही दुश्मन जो इनके खून का प्यासा था, लेकिन सुल्तान की मेहरबानी से वही दोस्त इनका सबसे बड़ा दोस्त साबित हुआ। ये शख्स फिरका बातनिया का लीडर शेख सनान था। ये फिरका आम इंसानों को ट्रेनिंग देकर जबरदस्त कातल बना देता। ये कातल फदाई कहलाते थे।
فدائی حشیش کا عام استعمال کرتے تھے، اس لیے ان کو حشن بھی کہا جاتا تھا۔ بعد میں حشن کا لفظ انگریزی اسیسن بن گیا، اس کا مطلب ہے خونی قاتل۔ یہ اسیسن اتنے خطرناک تھے، ان کے خوف سے اسلامی دنیا کے بڑے بڑے حکمران ان سے ڈرتے تھے۔ ایک دن ان کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے قتل کا حکم مل گیا۔ وجہ یہ تھی کہ نور الدین جنگی کے سازشی عمرہ سمجھ چکے تھے کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو میدان جنگ میں نہیں ہرا سکتے اور وہ سازشوں پر اتر آئے۔ انہوں نے شیخ سنان کو مال و دولت کا لالچ دے کر اس بات پر راضی کیا کہ وہ اپنے فدائیوں کے ذریعے سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرا دے۔ شیخ سنان مان گیا اور فدائی سلطان کے قتل کے لیے چل پڑے۔ پھر ایک دن خونی کھیل شروع ہو گیا۔ پہلے قاتلوں کا ایک گروہ آیا اور ناکام رہا اور مارا گیا۔ پھر ایک قاتل سلطان کے خیمے میں داخل ہوا اور ان کے سر پر چھری سے حملہ کر دیا۔ سلطان سر پر پگڑی تھی اور پگڑی کے نیچے لوہے کا ہیلمٹ تھا، لیکن سلطان خوش قسمتی کی وجہ سے محفوظ رہے۔ سلطان کے محافظوں نے فدائی کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد پھر فدائی آتے اور مارے جاتے۔ سلطان سمجھ چکا تھا جب تک شیخ سنان کا خاتمہ نہیں ہوگا ان کی زندگی میں یہ خطرہ لٹکتا رہے گا۔ سلطان نے بڑی فوج لے کر سیاف کا محاصرہ کر لیا جہاں شیخ سنان موجود تھا، لیکن شیخ سنان کو اس حملے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پھر ایک رات عجیب واقعہ ہوا جس نے سارے معاملے کا رخ بدل دیا۔ سلطان اپنے خیمے میں سو رہے تھے، اچانک آنکھ کھلی تو دیکھا خیمے کے چراغ بجھ چکے تھے اور خیمے میں کوئی اور بھی موجود تھا۔ سلطان نے محافظوں کو آواز دی، محافظ بھاگتے ہوئے آئے تو چراغ دوبارہ جلائے گئے۔ سب نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ سلطان کے بستر کے قریب ایک خنجر اور کاغذ پڑا تھا جس پر لکھا تھا، بادشاہ سلامت، آپ ہمارے رحم و کرم پر ہیں۔ ذرا ہوش میں آئیے، سلطان بہت حیران ہوئے۔ ان کے حکم پر سپاہیوں نے خیمے کے ارد گرد کا جائزہ۔ ایک شخص کے قدموں کے نشانات ملے لیکن کوئی نہیں پکڑا گیا۔ سلطان اپنے دشمن کی دلیری اور جنگی صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے شیخ سنان کو دوست بنا لیا، ایسا دوست جو سلطان کے خون کا پیاسا تھا۔ وہ ان کے ساتھ مل کر سلطان کے دشمنوں کے خلاف لڑتا رہا۔ بعض مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس رات سلطان کے خیمے میں کوئی نہیں آیا تھا۔ یہ واقعہ بالکل جھوٹ ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں سلطان کے سخت محاصرے سے خوفزدہ ہو کر خود شیخ سنان نے رحم کی درخواست کی تھی۔ ایسا کچھ بھی ہو، بہرحال سلطان نے اپنے بدترین دشمن کو اپنا اتحادی بنا کر اعلیٰ ظرفی اور سیاسی بصیرت کا ثبوت دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے سازشی عمرہ یا شیخ سنان نہیں بلکہ فلسطین کی صلیبی سلطنت سب سے بڑا چیلنج تھی۔ صلیبیوں نے 1099 میں بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ ان کی حکومت کو ایک صدی ہونے کو آئی تھی، لیکن وہ علاقے کی سلطنت کو ساتھ ساتھ امن و امان کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھے۔ سلطان نے ان کے ساتھ صلح کی پیشکش کی لیکن انہوں نے ٹکرا دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سب کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی آپس میں لڑنے والے مسلم سلطنتوں کو بھی متحد کرنا چاہتے تھے۔ سلطان کو صلیبی اور مسلمان حکمرانوں دونوں سے جنگیں لڑنا پڑی، لیکن حقیقت میں دونوں کے ساتھ امن کے معاہدے قائم کرنا چاہتے تھے۔ ایک طرف انہوں نے صلیبیوں کے ساتھ امن کے معاہدے کیے اور دوسری طرف مسلمان حکمرانوں کی ایک کانفرنس منعقد کروائی۔ اس کانفرنس میں طے پایا کہ مسلمان حکمران ایک دوسرے کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ ان معاہدوں سے سلطان کو اطمینان ہو گیا کہ اب خطے میں دوبارہ جنگ نہیں ہوگی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے دشمن جلد ہی صلح کے معاہدے توڑنے لگے۔ خاص طور پر موصل کا حکمران بار بار صلیبیوں کے ساتھ مل کر سلطان کے خلاف سازشیں شروع کر دیتا تھا۔ سلطان نے موصل کے حکمران کے خلاف سازشوں کی سخت سزا دی اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ آخر موصل کے حکمران نے بھی سلطان سے ایک معاہدے کے تحت امن قائم کر لیا، تاہم صلیبی اپنے طاقت کے بلبوتے سلطان سے مستقل صلح نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ 1177 میں سلطان نے فوج جمع کی اور مصر سے نکل کر فلسطین پر حملہ شروع کر دیا۔ شروع میں انہیں بہت کامیابی ملی، انہوں نے کئی قلعے فتح بھی کر لیے،
لیکن ان قلعوں کی حفاظت کے لیے کافی فوج پیچھے چھوڑنا پڑی۔ جب وہ فلسطین کے شہر رملہ پہنچے تو ان کی فوج کی تعداد آدھی بھی نہیں رہی۔ صلیبیوں نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا۔ 25 نومبر 1177 کو صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر ان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو میدان جنگ میں ناکامی ہوئی، لیکن اصل سلطان وہی ہوتا ہے جو ناکامی سے بھی سبق سیکھے۔ سلطان کو اپنی شکست کا حساب برابر کرنے کا موقع جلد ہی مل گیا۔ رملہ میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد صلیبی یہ سمجھنے لگے کہ سلطان اپنی سلطنت کا دفاع نہیں کر سکتے۔ یہ بیت المقدس کے صلیبی حکمران بیٹ ون فور نے دمشق پر حملہ کر دیا۔ 10 جون 1199 میں دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کے سامنے ایک زبردست تقریر کی۔ انہوں نے کہا، مسلمان جلت کی زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہے۔ آگے بڑھو اور دشمن کو بتا دو کہ مسلمان پاؤں پر نہیں بلکہ سینے پر زخم کھاتا ہے۔ اس جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیٹ ون فور کو زبردست شکست دی۔ بیٹ ون فور نے سلطان سے رحم کی اپیل کی اور صلح کی درخواست کی۔ سلطان نے اسے معاف کر دیا اور صلح کر لی۔ صلح کے بعد چند سال سکون سے گزر گئے۔ 1885 تک بیٹ ون فور زندہ رہے اور صلح کے معاہدے پر عمل کرتے رہے۔ اس کی موت کے بعد بیت المقدس پر گائے کی حکومت آئی، جو مسلمانوں کا کھلا دشمن تھا۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف جنگی محاذ کھول دیے۔ ایک صلیبی سردار رینولڈ نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ یہ سردار اس حد تک چلا گیا کہ اس نے مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے اپنے بحری جہازوں کے ذریعے عربی ساحلی علاقوں پر حملے بھی کروائے۔ سلطان کے بحری جہازوں نے رینولڈ کے جہازوں کو تباہ کر دیا۔ یہ ناپاک منصوبہ ناکام بنا دیا، لیکن رینولڈ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ اس نے مصر اور شام کے درمیان سفر کرنے والے مسلمانوں کو قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ صرف تجارتی قافلوں کو ہی نہیں بلکہ حاجیوں کے ایک ایسے قافلے پر بھی حملہ کر دیا جس میں سلطان کی بہن بھی شامل تھی، لیکن ان کی بہن بچ گئی اور بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ سلطان کی بہن سلطان کے خیمے میں پہنچی تو قافلوں پر بیتنے والے ظلم کا حال بیان کیا۔ قافلے پر ظلم کا حال سن کر اور اپنی بہن کی بے عزتی پر سلطان کا خون کھول اٹھا۔ سلطان نے قسم اٹھائی کہ وہ رینولڈ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گا۔ سلطان نے اپنے اتحادیوں اور گورنروں کو خط لکھے کہ فوج لے کر سلطان کی مدد کو پہنچے۔ اب صلیبیوں کے خلاف جنگ کا وقت آ چکا ہے، چنانچہ مصر اور شام اور کئی دوسرے ممالک نے فوجیں دمشق میں پہنچنا شروع ہوگی۔ سلطان بڑی فوج دے کر صلیبیوں سے جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ اس جنگ میں کس کو شکست ہوئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو کیسے فتح کیا، قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا، یہ ہم صلاح الدین ایوبی کی کہانی کے اگلے ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم گائز۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی بہن کی بے عزتی کا بدلہ کیسے لیا؟ کس ملک میں سلطان صلاح الدین ایوبی ٹیکس لگایا گیا؟ خواتین نے اپنے زیورات بیچ کر فوج کو دیے تاکہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف جنگ لڑ سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی کون سی خواہش تھی جو مرتے دم تک پوری نہ ہوئی؟ میں ہوں اعجاز علی اور فیمس پرسنالٹیز کی بائیوگرافی میں آج ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کی بائیوگرافی کا سیکنڈ ایپیسوڈ بتا رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ طریق کے مستند حقائق سے واقف ہو سکیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی بہن کی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے صلیبیوں کے زیر کنٹرول شہر کبریا الف ٹائبرسٹ کا محاصرہ کر لیا۔ جواب میں رینولڈ نے بھی جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ وہ گائے کا گہرا دوست بھی تھا جو مسلمانوں کا کھلا دشمن تھا۔ گائے بھی اپنی فوج کے ساتھ میدان میں آ گیا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ امن کا معاہدہ بھی توڑ دیا۔ گائے اور رینولڈ کی مشترکہ فوج نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف
پیش قدمی شروع کی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو عبرتناک شکست دینے کے لیے حطیم کا علاقہ چن لیا۔ اس علاقے میں پانی کے چند ایک ہی چشمے تھے، زیادہ تر علاقہ بنجر اور ویران تھا۔ سلطان کی فوج پانی کے چشموں کے پاس ٹھہر گئی، جبکہ صلیبی فوج کو سلطان تک پہنچنے کے لیے 20 کلومیٹر کے ایک ایسے علاقے سے گزرنا تھا جہاں پانی بھی نہیں تھا۔ کچھ صلیبی کمانڈر یہ کہہ رہے تھے کہ آگے بڑھنے میں خطرہ ہے کیونکہ انہیں فوج کے لیے پانی بھی نہیں ملے گا، لیکن گائے نے ان کی بات نہ مانی۔ گائے کو اعتماد تھا کہ جنگ میں ان کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اس کی بڑی وجہ صلیبی اعظم تھی۔ صلیبیوں کے پاس ایک بہت بڑی صلیب تھی جس میں لکڑی کا ایک ٹکڑا نمایاں تھا۔ صلیبیوں کا عقیدہ تھا یہ ٹکڑا اسی اصل صلیب کا ہے جس پر حضرت عیسیٰ کو رومیوں نے مصلوب کیا تھا۔ صلیبی فوج صلیبی اعظم کو 20 بار میدان جنگ میں لے کر گئی تھی اور ہر بار فتح حاصل کی تھی۔ گائے اور اس کے ساتھی سمجھتے تھے کہ صلیبی اعظم کی موجودگی میں یہ جنگ بھی وہی جیتیں گے، اس لیے انہوں نے راستے کی ساری مشکلات کو نظر انداز کر دیا۔ یہ ان کی سب سے بڑی بھول تھی۔ یہ فوج جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی گرمی اور پیاس کی شدت کی وجہ سے بے حال ہوتی گئی۔ جب یہ فوج سلطان کے لشکر کے پاس پہنچی تو تھکن اور پیاس سے نڈھال ہو چکی تھی۔ جب رات ہوئی تو سلطان کے فوجیوں نے صلیبیوں کے کیمپ میں گھس کر گوروں کی گھاس کی گٹھوں کو آگ لگا دی۔ صلیبیوں کے پاس آگ بجھانے کے لیے پانی بھی نہیں تھا۔ آگ کی تپش سے ان کی پیاس اور بھڑک اٹھی۔ آگ اور دھوئیں کی وجہ سے وہ لوگ رات بھر سو نہیں پائے۔ اگلے دن 4 جولائی 1187 کو سلطان نے صلیبی فوج پر حملہ کر دیا۔ سلطان کی فوج نے زہریلے تیروں کی بارش کر سینکڑوں صلیبیوں کو ہلاک کر دیا۔ پھر فوجی دستے آگے بڑھے اور دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ صلیبی فوج کے زیادہ تر سپاہی بغیر لڑائی کے میدان سے بھاگ گئے۔ جو باقی رہے ان میں مقابلے کی طاقت نہیں تھی، اس لیے وہ آسانی سے پکڑے گئے۔ صلیبی اعظم بھی مسلمانوں کے قبضے میں چلی گئی۔ رینالڈ اور گائے دونوں جنگی قیدی بن گئے۔ صلیبی لشکر کے سپاہی پیاس سے ہانپ رہے تھے۔ سلطان نے انہیں پانی پلانے کا حکم دیا۔ گائے کو تو ٹھنڈا عرق گلاب پلایا، لیکن رینالڈ کو بدعہدی کی بھرپور سزا دی۔ سلطان نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ دیکھ کر گائے ڈر گیا کہ اب اس کی باری ہے۔ سلطان نے اسے اطمینان دلاتے ہوئے کہا، بادشاہوں کو قتل نہیں کیا کرتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کی طرف بڑھے۔ شہر کا حکمران پہلے ہی ان کی قید میں تھا۔ انہیں امید تھی شہر آسانی سے فتح ہو جائے گا، لیکن صلیبیوں نے سلطانی فوج کا ایک ہفتے سے زیادہ عرصے تک ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دونوں طرف سے بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا۔ سلطانی لشکر نے آگ کے گولوں کی بارش کر کے دیواروں میں شگاف پیدا کر دیے۔ صلیبی لشکر کو خوف ہوا اگر مسلمان شہر پر قابض ہو گئے تو ان کے بیوی بچوں کو غلام ہی نہ بنا لے، لہذا انہوں نے لڑائی کا ارادہ چھوڑ کر سلطان کے رحم کو پکارا۔ تو سلطان نے اس پکار کا جواب رحم دلی سے دیا۔ جہاں 88 برس پہلے صلیبیوں نے شہر پر قبضہ کیا تھا تو مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہا دی تھی، جیسے نبی پاک نے فتح مکہ کے بعد اپنے بدترین دشمن کو بھی معاف کر دیا تھا۔ اسی طرح فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی ان کو معاف کر دیا۔ انہوں نے شرط عائد کی کہ ہر عیسائی مرد 10 دینار اور عورت 5 دینار دے کر آزادی حاصل کر لے۔ جو ایسا نہ کر سکے ان کو غلام بنا لیا جائے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صلیبیوں کے مذہبی رہنماؤں نے فوری طور پر یہ رقم ادا کی اور زندہ سلامت نکل گئے۔ مذہبی رہنماؤں کا لیڈر تو ہیرے جواہرات سے لدے صندوق بھی سلطان کے لشکر کے سامنے رکھ کر چلا گیا۔
اتنی دولت چھوڑ کر جانے والے اپنے پیچھے غریبوں کو چھوڑ کر چلے گئے جن کا فدیہ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ صلیبی خوف زدہ تھے کہ سلطان کے فوجی ان کو اپنا غلام بنا لیں گے، لیکن سلطان کا رحم و کرم صرف غریبوں پر نہیں تھا۔ سلطان کا رحم و کرم صرف امیروں کے لیے نہیں تھا، انہوں نے غریب صلیبیوں کو مفت آزادی بخش دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی رحم دلی کا مغرب بھی اعتراف کرتا ہے۔ یوں 2 اکتوبر 1187 کو بیت المقدس پر سلطان صلاح الدین ایوبی کا مکمل کنٹرول ہو گیا۔ یوں 88 برس کے بعد بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے گائے کو بھی آزاد کر دیا، لیکن اس شخص نے آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور بیت المقدس سے نکلنے والے صلیبیوں کو ساتھ ملا کر شہر کا محاصرہ کر لیا۔ بیت المقدس صلیبیوں کے ہاتھوں نکلنے سے سارے یورپ میں کہرام برپا ہو گیا اور جنگ کی تیاریاں ہونے لگیں۔ برطانیہ میں صلاح الدین ایوبی ٹیکس لگایا گیا تاکہ پیسے جمع کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلے کے لیے فوج جمع کی جا سکے۔ یہ اعلان بھی کیا گیا کہ جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑے گا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جرمنی اور فرانس میں خواتین نے اپنے زیور فروخت کر کے پیسے فوج کو دے دیے، چنانچہ برطانیہ کا بادشاہ ریچرڈ، جسے شیر دل بھی کہا جاتا تھا، وہ جرمن اور فرانس کی فوجوں کے ساتھ مل کر ایکا پہنچ گیا۔ ریچرڈ نے صلیبی لشکر کی کمانڈ سنبھال لی۔ مسلمان اور صلیبی شدید جنگ میں الجھے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بری طرح بیمار ہو گئے، جس کی وجہ سے جنگی محاذ پر ان کی فوج کا کافی نقصان ہونے لگا۔ سلطان کو محفوظ مقام پر جانے کا مشورہ دیا۔ لیکن ان کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلے جائیں۔ اسی دوران ریچرڈ نے ایکا پر حملہ کر دیا۔ سلطان ایکا والوں کی مدد کو نہ پہنچ سکے۔ ایکا شہر میں موجود مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان نے ریچرڈ کو پیشکش کی کہ اگر وہ ایکا کے قیدیوں کو چھوڑ دے تو صلیبِ اعظم ان کو واپس کر دی جائے گی۔ سلطان ریچرڈ کو قیدیوں کی رہائی پر تاوان دینے کے لیے بھی تیار تھے۔ تاوان کی رقم طے پا گئی۔ سلطان نے پہلی قسط بھی بھیج دی، لیکن ریچرڈ نے یہ قسط لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے بہانہ بنایا کہ تاوان کے حوالے سے کچھ صلیبی رہنماؤں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ ریچرڈ کچھ عرصے تک تو بات چیت کرتا رہا، لیکن جوشیلا اور جلد باز نوجوان تھا اور جنگ کا بھی شوقین تھا، لہٰذا وہ زیادہ دیر تک بات چیت نہ کر سکا۔ اس نے عورتوں اور بچوں سمیت 4000 قیدیوں کو قتل کروا دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس قتل عام پر سخت غصہ آیا۔ انہوں نے صلیبِ اعظم دمشق بھیج دی، جو کبھی صلیبیوں کو نہیں ملی اور تاریخ کے ریکارڈ سے غائب ہوگی۔ آج بھی کسی کو معلوم نہیں یہ صلیب کہاں ہے۔ ریچرڈ نے مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے بعد ساحلی شہر جعفر پر بھی قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی نے پیچھے رہ کر بیت المقدس میں دفاعی پوزیشن لے لی، لیکن ریچرڈ بیت المقدس کو فتح کیے بغیر واپس چلا گیا۔ سلطان نے جعفر کی طرف پیش قدمی کی۔ اس موقع پر دونوں فوجوں کے درمیان شدید لڑائی ہوئی، لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اسی دوران ریچرڈ بیمار ہو گیا۔ سلطان نے اس کے لیے دوائی بھی بیچی اور خود بھی اس کی عیادت کے لیے گئے۔ ریچرڈ کو اپنے وطن کی یاد ستا رہی تھی۔ اسے یہ خبریں بھی مل رہی تھی کہ اس کے بھائی جون نے برطانیہ میں اس کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ ریچرڈ نے صلاح الدین ایوبی سے صلح کر لی۔ صلح کے تحت جعفر اور ایکا سمیت کچھ ساحلی علاقوں پر صلیبیوں کا کنٹرول ہو گیا۔ سلطان نے انہیں بیت المقدس میں اپنے مقدس مقامات کی اجازت بھی دے دی، جس سے صلیبی اپنے مقدس مقامات کی زیارت کر سکتے تھے۔ یوں یہ لڑائی ختم ہوگی اور ریچرڈ برطانیہ واپس چلا گیا۔
رچرڈ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی 3 سالہ جنگ ختم ہوگی. صلاح الدین ایوبی دمشق چلے گئے، لیکن ان کے دل میں ایک خواہش تھی. سلطان کو حج کی بہت آرزو تھی، لیکن وہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے اب تک حج نہیں کر سکے تھے. جب وہ دمشق واپس پہنچے تو اس سال بھی حج پر جانے کا وقت گزر چکا تھا. سلطان بہت رہے اور جب حاجیوں کا ایک قافلہ واپس آیا تو سلطان اس کے استقبال کے لیے دور تک گئے اور ایک حاجی کو گلے لگا کر بہت روئے. واپسی پر ان کو شدید بخار ہو گیا. سلطان صلاح الدین ایوبی اس قدر بیمار ہوئے ان کو کوئی ہوش نہیں رہا. 4 مارچ 1193 کی صبح سلطان نے آنکھ کھولی، تلاوت سن کر مسکرائے. ان کے لب ہلے جیسے کچھ پڑھ رہے ہوں، پھر ان کی روح پرواز کر گئی. سلطان کو دمشق میں ہی دفن کیا گیا. اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.